अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एस टी वॉइस ऑफ अटक। मैं हूँ राबी मीर। आज हम मौजूद हैं पिंडी में और एक स्कूल में मौजूद है जिसका नाम है ईडन गार्डन, और जहाँ से मैंने खुद भी तालीम हासिल की है। और यहाँ पे हम मौजूद हैं आज यहाँ के प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेने के लिए और जानेंगे उनसे यहाँ की तालीम के हवाले से। तो आइए उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसे कि हम मौजूद हैं ईडन गार्डन स्कूल सिस्टम में, तो हमारे साथ मौजूद है सर उमर राजा शब्बीर साहब और इनसे जानेंगे हम टीचिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर मुझे ये बताइएगा कि एक टीचर से प्रिंसिपल तक का सफ़र आपका कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो ये है कि टीचिंग मेरा इनहेरिटेड है कि ये मेरे दादा मोहतरम, फिर वालिद साहब और फिर बड़े भाई और तकरीबन हमारी तमाम फैमिली इसी पेशे से मुंसलिक है। तो जो ही अपनी स्टडी कंप्लीट करने के दौरान मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं एकेडमिक लेवल पे टीचिंग करूं, और फिर उसके बाद जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली तो फिर मैं स्कूल में प्रॉपर एज ए टीचर काम करना शुरू किया। सर ये बताइएगा कि अब तक आपने यानी कि एक टीचर भी हैं और आप प्रिंसिपल भी हैं, तो इतने अरसे में एक टीचर को, ख़ास तौर पे एक प्रिंसिपल को, दूसरे जब आप टीचर्स रखते भी हैं, तो क्या आपको लगता है एक कामयाब टीचर जो होता है उसकी क्या निशानियाँ होती हैं, उसमें क्या खूबियाँ होती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन 10 साल टीचिंग करता रहा, स्कूल में भी और एकेडमी में भी। और इस दौरान सबसे बड़ी बात जो है कि मेरे वालिद साहब की सरपरस्ती थी, तो उनकी जितना भी उनका तजर्बा था वो सीखते रहे, लोगों से डील करना सीखा, अच्छा टीचर बनना सीखा। पर अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आया कि मैं अब्बू जी ने जब समझा कि मैं इस काबिल हूँ, तो उन्होंने मुझे अपना एक अलग सेटअप बना के दिया और मैं तब से एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। सर सारी चीज़ें जो होती हैं आसान नहीं होती, बहुत कुछ मुश्किल वक्त भी आता है बीच में। सर ये बताइएगा कि टीचिंग में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? टीचिंग में मुख्तलिफ जो एजुकेशनिस्ट हैं या जो रिसर्च करने वाले हैं उनकी अपनी राय होगी। मैं अपनी राय को कोशिश करूँगा कि पेश करूँ। मेरी नज़र में सबसे जो मुश्किल काम है टीचिंग में, वो पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान जो गैप है, मेरे आज तक के जो एक्सपीरियंस है इसमें मैंने सिर्फ इसी चीज़ को एक खामी पाया है तालीम के अंदर। बिल्कुल सर। अच्छा सर, हाल ही में कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा तालीम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामना हुई हैं और टीचर्स को, इसके अलावा स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है स्टडी के हवाले से। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात यह है कि पहली जो कोविड की लहर आई उसमें सबसे पहले स्कूल्स को बंद किया गया। अब स्कूल्स को बंद करके कहा गया कि ऑनलाइन एजुकेशन दी जाए। पाकिस्तान एक समझ लीजिए कि मिडल स्टैंडर्ड से भी कम पे मौजूद है इस वक्त रैंकिंग में। तो ऐसे ममालिक में पेरेंट्स के पास लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, ये फैसिलिटीज़ इतने बड़े लेवल पे नहीं हैं। अगर हैं भी तो एक वालिद के पास हैं और वो ड्यूटी पे चला जाता है और बच्चे वर्किंग नहीं कर सकते। बिल्कुल। फिर एक फैमिली में 3-4 बच्चे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन तो एक फ्लॉप शो था। और अगर आपके इस क्वेश्चन की को मैं सिंपलीफाई ऐसे करूं कि इससे नुकसान क्या हुआ, तो बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत थी। उसका मुंह बोलता एतराफ़ ये है कि गवर्नमेंट ने पहले स्कूलों को बंद किया। अब जो ये लहर चल रही है इसमें स्कूल क्लोजर का जब नाम आया, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि स्कूल आखिरी हमारी जो है ना वो प्रायोरिटीज़ में शामिल होंगी कि स्कूल को बंद किया जाए आखिरी लेवल पे। यानी गवर्नमेंट ने खुद ही अपने उस पिछले कदम का इतराफ़ कर दिया कि वो गलत उठाया हमने। अब इस दौरान बच्चों का ये हाल है कि सबसे ज़्यादा अखलाकियात 5 से 7 साल के बच्चे की अखलाकियात बिगड़ गई है। जो स्कूल में आना, बैठना, असम्बली और उनकी लाइफ में एक ठहराव आता था। दूसरा नुकसान हुआ है जो बच्चे 13 से 15 साल के हैं, यानी 8, 9, 10 के बच्चे और 1-2 के बच्चे, इनकी अखलाकियात का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है। ये बच्चे समझते नहीं हैं कि स्कूलिंग क्या है। इनकी लाइफ में अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ मौजूद है कि छुट्टियां हो जाएं, स्कूल बंद हो जाए और हम पास होकर आगे जाते जाएं। बिल्कुल सर, जो स्कूल, जो तालीम के इदारे मोबाइल को बच्चों से दूर रखते थे, उन्हीं पे एकदम से सारी तालीम आ गई, तो इससे आप क्या कहते हैं कि बच्चों को वो स्टडी ही करते होंगे या इसके साथ वो जस्ट स्टडी का बहाना करके? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज तक माएँ या वालिदैन
یہ گیلا کرتے ہیں کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھا جائے، اور ایک وقت ایسا ہے کہ موبائل اپنے ہاتھ سے بچوں کو کے ہینڈ اوور کر دیا گیا۔ اس کوشچن کو میں اپنے آپ کے پچھلے کوشچن کے جو آنسر تھا اس کے ساتھ میچ کرتا ہوں کہ جو ہماری جنریشن پیرنٹس کی ہے نا، ان ایجوکیٹڈ پیرنٹس کی، وہ ابھی بھی ان کے دلوں میں دماغ میں کہیں نہ کہیں سادگی موجود ہے۔ اب والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو موبائل دے رہے ہیں اور ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اس ایریا میں رہ کے ایسے والدین بھی دیکھے، ایسے سادہ والدین بھی دیکھے جن کے مائنڈ میں یہ ہے کہ میرے بچے کو کمپیوٹر چلانا، زبردست کمپیوٹر چلانا آتا ہے، وہ تو فوراً سے ایسے پاسورڈ کھول لیتا ہے، ایسے کر لیتے ہیں، لیکن اس بیچارہ میں لفظ استعمال کروں گا، والد کو یہ نہیں پتا کہ وہ بچہ صرف گیمز کھیل رہا ہے یا صرف فیک ایکٹیویٹیز لائک فیس بک ہے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن میں وہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اپنا، یعنی وہ پراپر یوز آف کمپیوٹر جس مقصد کے لیے جو پازیٹیو یوز جو ہے وہ نہیں کر رہا بچہ۔ تو اس موبائل کو جو پیرنٹس نے ہینڈ اوور کیا تو بچے آن لائن کلاسز کے نام سے گیمز میں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اپنے آپ کو اس طرف انہوں نے کنورٹ کر دیا، کیونکہ جو ہم ہیں نا، ہم ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں، جب ہم ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ بچوں کو، وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے پیرنٹس نے سین کیا ہے، کتنوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اور جب بچے ہمارے پاس آؤٹ پٹ دینے کے لیے آتے ہیں تو اس کی پرسنٹیج 10% بھی نہیں ہوتی، لیکن موبائل پیرنٹس سے بچے 80-90% لے رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ بچے اپنے آپ کو کسی اور ایکٹیویٹیز میں بزی کر رہے ہیں، اور بہانہ یہ کہ نیٹ نہیں چل رہا، اور اس میں بھی وہ پرابلم وہی آ جاتی ہے جو جنریشن گیپ ہے ہماری لاسٹ جنریشن ایجوکیٹڈ نہیں ہے، یا ایک کم لیول کے لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں، یا جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ان ایریاز سے موو کر کے بڑے ایریاز میں چلے جاتے ہیں، تو ان کا جو لٹریری ریٹ ہے وہ آٹومیٹکلی اور انکریز کر جاتا ہے، اور یہاں پہ پھر ہمارے پاس ایک نئے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ پھر دوبارہ سے ان ایجوکیٹڈ لوگ ہمارے پاس اس ایریا میں رہ جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے والدین نہیں سمجھ پا رہے کہ بچے کو اگر موبائل دینا ہے تو اس کا کیا یوز ہونا چاہیے، اگر کمپیوٹر دینا ہے تو اس کے کیا یوز ہونا چاہیے، یعنی اس کے اوپر پراپر چیک اینڈ بیلنس یا اس کے اوپر نظر نہیں ہوتی والدین کی۔ سر ایک بات آتی ہے کہ معاشرے کی بہتری کے لیے ٹیچرز کو کیا کرنا چاہیے، یا اس کے کیا کام ہے جس سے معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے سارے جو ہمارا مذہب ہے وہاں کے سب سے جو اچھے اساتذہ اکرام تھے وہ بیٹھا کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر، یعنی مسجد نبوی ہماری کونسل کی جگہ بھی تھی، ہمارے ایک سکول بھی تھا، غیر رسمی سمجھ لیجئے ایک سکول تھا، ادارہ تھا، مدرسہ تھا، مسجد بھی تھی، اور لوگوں کی فلاح کے کام بھی وہیں سے ہوتے تھے۔ یعنی اپنے اس پیشے کو اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ میچ کریں کہ ہم ان لوگوں کا کام کر رہے ہیں، یعنی سب سے پہلے جو اسلام کی جو ریاست بنی اس میں جو کردار سب سے پہلا ادا کیا گیا وہ ان چند اساتذہ نے کردار ادا کیا، اور سب سے زیادہ فوکس بھی ان لوگوں پہ کیا گیا۔ یعنی آپ اپنے استاد ہونے کے رشتے کو ان لوگوں کے رشتے کے ساتھ اگر آپ ملائیں نا تو پھر آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آئے گا، آپ یہ سمجھیں گے کہ امتی تو میں ہوں لیکن میں ان کے پیشے سے بھی منسلک ہوں۔ سب سے پہلے اساتذہ کرام خود اپنے آپ کو، اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں گے، اپنی ذات کے اندر۔ ہم جب چھوٹے تھے 1-2 کلاس کے اندر چغلی، غیبت، بے ایمانی، اس طرح کے ٹاپکس ہوا کرتے تھے، امانت، جھوٹ بولنا، یہ ٹاپکس ہوا کرتے تھے۔ یہ بنیادی اسلام کی چیزیں ہیں جن پر صرف ہم عمل کر لینا تو تمام ہمارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی مولوی، مفتی، فتویٰ لینا، یہ وہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف اپنی زندگی سے جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی، غیبت اور چغلی، یہ جو 1-2 میں پڑھنے والی چیزیں ہیں، صرف ان کو مائنس کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ سب سے اچھے مسلمان ہوں گے۔ چونکہ جو معاشرے میں کامیاب ملک ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں، ان کے اندر سے صرف اسلام مائنس ہے، ان کی ذات میں صرف اسلام نہیں ہے، باقی ان کی لائف کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ آج کامیاب ہیں۔ بالکل سر، بچوں کا اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں موسٹلی جو کہتے ہیں کہ ہمیں میل ٹیچرز کی زیادہ سمجھ آتی ہے، جو فیمیل ہوتی ہیں ہمیں ان کی اتنی سمجھ نہیں آتی، تو اس فرق کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ اس فرق کو میں تو نہیں مانتا ہوں۔ بچوں کی اپنی سائیکی ہے، ان کی اپنی تھنکنگ ہے۔ ایک جنرل سی بات ہے کہ بچے اپنے پہلے آئیڈیل اپنے استاد کو لیتے ہیں، اور فیمیل یا میل اس کنسیپٹ کو میں نہیں مانتا۔ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جو میل ہوتا ہے اس کے پاس ہمارے اس معاشرے کے اندر صرف اس بیکورڈ، جو ہمارے کہہ لیجیے بیکورڈ تو نہیں کہنا چاہیے، متوسط ایک ایریا ہے، طبقہ ہے، اس میں کہہ سکتے ہیں
کہ جو ہمارے پاس فیمیل ہے نا، ان بیچاری جو ٹیچرز ہیں ان کا ایک محدود سا سرکل ہے. یعنی انہوں نے اسکول آنا ہے اور اسکول سے گھر جانا ہے، کالج جانا ہے، کالج سے گھر آنا ہے، اور اس کے بعد جب ٹیچنگ کے لیے آ جانا ہے تو وہ وداؤٹ پروفیشنل سکلز اور اپنے آپ کو اپنی نیڈ جو ہے نا، ان کی بی ایڈ کی ڈگری ان کی نیڈ ہے یا مونٹیسری لیول کے کورسز ان کے لیے مسٹ ہیں، وہ ان کے بغیر آ جاتے ہیں. میل جو ہیں ان کے پاس باہر ارد گرد کے علاقوں کا، لوگوں کا، پھر معاشرے کا ایک یوں کہہ لیجیے کہ ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کے پاس. تو جب وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ معاشرہ بھی ساتھ سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز دیکھ کے بچوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ ٹیچر زیادہ لائق ہے، جبکہ اس کے پاس نالج زیادہ ہوتا ہے معاشرے کا، ارد گرد کا اور ان ساری چیزوں کا. جبکہ جو فیمیل ہوتی ہیں وہ بیچاری اپنے گھر کے ایک گھریلو سرکل کے اندر محدود ہوتی ہیں، ان کے پاس ان چیزوں کا نالج نہیں ہوتا. وہ اسٹڈی کے اکارڈنگ تو لائق ہوتی ہیں، لیکن وہ معاشرتی رویے اور اس طرح کی چیزیں اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں سکھا سکتی، جس کی وجہ سے بچہ سمجھتا ہے کہ ٹیچر میل جو ہے اس کے پاس نالج زیادہ ہے. وہ بیسیکلی نالج زیادہ ہے اس کے پاس. لائق ہونا یا اچھا پڑھانا، اس کے لیے کسی بھی جینڈر کی ضرورت نہیں ہے، میل یا فیمیل ہونا ضروری. میں نہیں مانتا اس چیز کو. سر ایک ورڈ علم اور تعلیم میں فرق بیان کر دیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم تو بہت سے لوگ حاصل کر لیتے ہیں لیکن علم سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. جی، علم اور تعلیم دونوں ایک ہی لفظ ہیں، لیکن جو آپ کا سیکنڈ کویشچن ہے کہ علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ نمبر گیم سٹارٹ ہوگی. یعنی اچھا ادارہ وہ ہے جس کے بچے اچھے نمبر لیں. تو اس دوڑ میں جب شامل ہوئے ہیں تو تمام بڑے اسکولوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، 4 5 10 ایسے بچے سائڈ پہ کر لیے جن کو وہ لائق بچے ہیں، ان کو اچھے مطلب اساتذہ سے پڑھوانا، اچھا ٹائم دینا، ان کے پیرنٹس سے ان کانٹیکٹ رہنا، ان بچوں کو اچھا پڑھا کے ان پہ توجہ دے کے تو نمبرز حاصل کرنے شروع کر دیے. اب ان کو لمیٹڈ سا، محدود سا سلیبس کروایا، یاد کروایا، رٹا لگوایا، اور وہ بچے اچھے نمبر لیں گے اور ان کا بینر باہر روڈ پہ ہینگ ہو جائے گا، اور وہ ادارے کی ترقی کا راز ہے کہ یہ ادارہ بہت اچھا ہے. جاری نمبر گیم ہو رہی ہے. جس بھی ادارے کو آپ نے کامیاب دیکھنا ہے، اس کے بنیادی، اس کے چھوٹے لیول کے جو بچے ہیں، ان کے اخلاقیات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا، بات کرنا. ایون آپ 7th 8th کلاس کا بچہ ہے، جب آپ اس سے انٹرویو لینے لگیں، اس سے بات کرنے لگیں، تو وہ آپ کو مائی سیلف نہیں بتا سکتا کہ میں کیا ہوں، میرے والد کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں کس گھرانے سے آتا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو تعلیم نہیں ہے. یہ تعلیم وہ ہوتی ہے جو بچے کو یہ تمام چیزیں سکھائے. کانفیڈنس لیول دے، بچے کو سپیچ کرنا آتا ہو، بچے کو بات کرنی آتی ہو، معاشرے میں رہنا، اٹھنا بیٹھنا. اور جو تعلیم حاصل کرے، یعنی میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے اس معاشرے کی بے حسی بتاتا ہوں کہ میں نے یہ 3 سے 4 دن پہلے اپنے پاس سے ایک بھاگتے ہوئے شخص کو دیکھا. جو شخص اس ایریا کا ایک بہت بڑا، یوں سمجھ لیجئے کہ ملاوٹ کرنے والا ہے، جس کو بائی نیم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ملاوٹ کرنے میں ماہر ہے اور بہت بڑے لیول پہ یہ کام کرتا ہے. اور ملاوٹ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں فرمان ہے کہ وہ تو میرا امتی ہی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا امتی ہی نہیں مان رہے، اور وہ مجھ سے بھاگ کے آگے اس لیے جا رہا تھا کہ اس کی نماز، میں مسجد کے پاس سے گزرا تھا تو جماعت کھڑی ہو رہی تھی، تکبیر اولیٰ ہوئی، اور وہ بندہ بھاگ کے تیزی سے مسجد کی طرف جا رہا تھا. یعنی وہ نماز اس بندے کی ادا کرنا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی نماز کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے، جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا امتی ہی نہیں مانتے. یعنی ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، تو وہ بے مقصد کر رہے ہیں، با مقصد نہیں کر رہے. مطلب ان سے ہماری زندگیوں کے اندر نکھار نہیں آ رہا. بالکل. اسی طرح ہم تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ جو تعلیم کے اندر، بکس کے اندر ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں، جو قوانین پڑھے ہیں، جو رویے، جو اسلام، جو طریقہ کار زندگی کا سیکھا ہے، اس پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے. تو جب ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے تو وہ پھر ہم نے ڈگری حاصل کی ہے، وہ پھر ہم نے نمبر گیم کی دوڑ میں لگے ہیں، لیکن ہم ایک اچھا انسان نہیں بن سکے. اچھی تعلیم اچھا انسان بناتی ہے. بالکل. سر بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ پرائیویٹ جو ادارے ہوتے ہیں وہ تعلیم کو فروخت کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، بڑی معذرت کے ساتھ اور بدقسمتی کے ساتھ ہر شعبے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، اور
ہمارا بھی یہ جو پیشہ ہے بدقسمتی کے ساتھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تقریباً آ چکا ہے کہ جس میں آپ کو تعلیم فروخت کی جاتی ہے. یعنی اتنے ایک ایسا ادارہ میں پرسنلی ایک ایسے ادارے کو جانتا ہوں, ایسے بے شمار ادارے ہوں گے یقیناً, ایسے ادارے کو جانتا ہوں کہ جس کے جو ہیڈ ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے بلکہ ایک انویسٹر ہے. یعنی آپ انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک ادارہ یا اس کی فرنچائز خرید لیجئے اور ایک قابل علاقے کا یا ایک ماہر ایک آپ پرنسپل خرید لیجئے اور اس کو وائس پرنسپل بٹھا دیجئے, یا پرنسپل بنا خود آنر بن جائیے اور اس کو پرنسپل بنا دیجئے. تو وہ مقصد جو ہے وہ تعلیم نہیں ہے, وہ مقصد جو ہے وہ ہمارا کاروبار ہے. تعلیم مقصد ہوتا ہے تو وہ ہم اپنی ذات سے امپلیمنٹ کرتے ہیں, اچھے استاد ہوتے ہیں, پھر ہم اس معاشرے کی اصلاح بھی کرتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ ایسے ادارے تو بالکل موجود ہیں جو کاروبار کرتے ہیں. بیسیکلی یہ ایک کاروبار بھی ہے. یعنی ہم اگر مکمل, تو یہ جو تعلیم ہے شعبہ یا ڈاکٹری کا جو شعبہ ہے یہ سروسز میں آتا ہے. ہم اس معاشرے کی اصلاح اور اس کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن بالکل فی سبیل اللہ نہیں کرتے, چونکہ ہم اسی سے اپنی کمائی بھی کرتے ہیں, اپنے گھر کو بھی چلاتے ہیں. اس معاشرے کے میں رہنے کے طریقے اور طور طریقے کے لیے کاروبار تو ہے ہی ہے یہ بیسیکلی. لیکن اگر آپ اس کو خدمت سمجھ کے کریں, آپ اپنے بچوں کو اس معاشرے کو اچھا کریں, تو آپ کو کاروبار بھی ملتا رہے گا. لیکن بیسک آپ کا پرپز ہونا چاہیے اس معاشرے کی اصلاح, اس معاشرے کی اصلاح اور اس معاشرے کی اصلاح. اگر اس معاشرے کے لوگ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر انجینئر بنیں گے تو وہ میرا علاج کریں گے, وہ میرا گھر بنائیں گے, وہ میرے علاقے میں آنے والی وبا جو ہوگی اس کے اوپر ورکنگ کر کے اس کی ویکسین تیار کریں گے. لیکن اگر اس معاشرے کو میں نے کاروبار کے طور پر ان کے ساتھ کھلواڑ کیا تو اس معاشرے کے بچے ڈاکو بنیں گے, چور بنیں گے, اور وہ مجھے ہی لوٹیں گے اور وہ مجھے ہی قتل کریں گے. اگر استاد یہ سوچ رکھ کے اپنے اس پیشے کے ساتھ منسلک ہو تو کاروبار بھی ہے لیکن اس معاشرے کی اصلاح بھی ہے. بالکل, بہت اچھی بات ہے. بہت سے ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں میں بہت زیادہ فرق کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اچھا ہے, یا بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ پرائیویٹ اچھا ہے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک تھوڑا ٹیکنیکلی کہہ لیجئے کوشچن ایسا ہے کہ جس پہ بولنا بہت زیادہ آسان نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میں ایک سادہ سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ایک جو آنر ہوتا ہے نا, اپنی معاشرتی زبان میں بتاتا ہوں جو ہمارا معاشرہ ہے, کہ جو مالک گلے پہ بیٹھتا ہے نا اس کی دکان اچھی چلتی ہے اور اس کی چوری نہیں ہوتی. بیسیکلی ہم لوگ مالک ہیں اور ہم اپنے گلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہماری چوری نہیں ہو سکتی. ہم اس سسٹم کو اچھے سے اچھا چلائیں گے. جہاں ہم لیک آف یوں کہہ لی کہ ہمارے اندر خامیاں آ جائیں گی, جس وقت ہمارا ادارہ فلاپ ہونا شروع ہو جائے گا, ہماری توجہ کم ہو جائے گی, تو یہ ہمارا اسکول بیٹھنا شروع ہو جائے گا. پھر میں گلے پہ بیٹھوں, اسٹیئرنگ پہ بیٹھوں, میں کہیں پہ بھی بیٹھوں گا وہ میرے ساتھ لاس ہو رہا ہوگا. جبکہ گورنمنٹ سیکٹر میں یوں کہہ لیجئے گورنمنٹ صرف سکولز کا نام نہیں لیتے تاکہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ نہ ہو کہ میں ایک پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں, میں پرائیویٹ سکول رن کر رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں. پرائیویٹ آپ سکولز لے لیجئے, پرائیویٹ ہاسپٹل لے لیجئے, پرائیویٹ کمپنیز لے لیجئے, لائک بس ہے, بسیز ہیں یا سروس بس کی سروسز وغیرہ ہیں, اس کو ریلوے کے ساتھ کمپیئر کر لیجئے, اس کو آپ ڈاکٹر کے جو ہاسپٹلز وغیرہ ہیں اس کے ساتھ کمپیئر کر لیجئے, یا پرائیویٹ سکولز گورنمنٹ سکولز کے ساتھ کمپیئر کر لیجئے. ہمیشہ گورنمنٹ کے تمام ادارے خسارے میں جا رہے ہیں, جبکہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ لاکھ پتی اور کروڑ پتی راتوں رات ہو رہے ہیں, وہ ڈے بڑائے اوپر جا رہے ہیں. پی آئی اے ہے خسارے میں ہے, اسٹیل مل ہے وہ خسارے میں ہے, ریلوے ہے خسارے میں ہے. گورنمنٹ ہاسپٹلز میں لوگ جانا نہیں چاہتے, صرف مجبوری سے, غربت کی وجہ سے جاتے ہیں. جو بندہ امیر ہو جاتا ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا رخ نہیں کرتا, وہ ریلوے میں نہیں جاتا, وہ ٹرین میں سفر نہیں کرنا چاہتا. یہی پرابلم ہمارے پرائیویٹ سکولز کے ساتھ بھی ہے کہ پرائیویٹ سکولز کے اندر ہم پین لیتے ہیں, بچوں کو بائی نیم جانتے ہیں. ایک بچہ 20 سال بعد بھی آتا ہے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا بچہ ہے, یہ کس دور میں پڑھ کے گیا ہے, اس کے کلاس فیلوز کون سے ہیں. یعنی بچے کی پوری نشو و نما میں پرائیویٹ سیکٹر کا ہاتھ ہوتا ہے. جبکہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ چاہے ہاسپٹل, ریلویز ہیں, ٹیچرز ہیں, وہ ان کا مالک گلے کے اوپر نہیں بیٹھا ہوتا, وہ ان سے روز کی دہاڑی میں جو پیسے کمانے میں اس پہ نہیں رکھتا. پیسوں کا ذکر, دہاڑی کا ذکر, گلے کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ فائنینشلی جو کنڈیشنز ہیں وہ کسی بھی کاروبار کی سمجھ لیجئے کہ بیک بون ہوتی ہیں.
یعنی اگر گورنمنٹ اسکول والوں سے حساب لیا جائے, گورنمنٹ ہاسپٹل سے حساب لیا جائے, تو پھر اس کے بعد یہ ادارے زبردست چلیں گے. ان کا مالک ان کے اوپر نہیں بیٹھا ہوتا, یہ لوٹ کھسوٹ کا مال سمجھ کے اس کو لوٹا جاتا ہے. یعنی ایک گورنمنٹ, میں بتاؤں, ایک ہمارے اوپر یہ بھی بات ہوتی ہے, میں یہ بھی کمپیئر کر دوں, گورنمنٹ ادارے کا جو ٹیچر ہے وہ ہمارے ادارے کے ٹیچر سے بہت زیادہ لائق ہوتا ہے, لیکن وہ ورکنگ میں یوں سمجھ لیجیے ڈل کرتے ہیں, مطلب وہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, ان کے اپنے بچے پرائیویٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ایک کامیابی ہے, لیکن پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ ہمارے اوپر یہ بھی ایک وار ہوتا ہے کہ پرائیویٹ والے ہمارے اگینسٹ بہت زیادہ بولتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے نا کہ پرائیویٹ اسکول ہم لوگ اپنے ایک ایک بچے کا نیم, اس کے اوپر توجہ, اس کا ویک ہے, اس کے پیرنٹس کی کمپلین ہوتی ہے, اس کو لائک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی فیملی سے اور بچے ہمارے پاس ایڈمیشن ہوں, جبکہ گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی آپ کے اوپر پین نہیں لیتا, اسے کوئی کنسرن نہیں ہے بچہ پاس ہوگا, فیل ہوگا, چھوڑ جائے گا, کچھ ہوگا, انہوں نے یہ کنسرن نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ان کے بچے, اور ایک ان کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر ہماری حکومت کا بھی قصور ہے کہ ایک ایک کلاس میں 100 بچے دے دیتے ہیں, تو گورنمنٹ ٹیچر کیا کرے؟ اب گورنمنٹ ٹیچر ماسٹرز لیول کا ہے, پی ایچ ڈی لیول کا ہے, ایم فل کیا ہوا ہے, جبکہ ہمارے پاس ویری سمپلی بی ایس سی یا بی ایس کرنے والا یا ایم ایس کرنے والا ٹیچر ہوتا ہے, جو مارننگ میں ہمارے پاس پڑھا رہا ہے تو ایوننگ میں یونیورسٹی جا رہا ہے, اگر ایوننگ میں پڑھا رہا ہے تو مارننگ میں وہ یونیورسٹی جا رہا ہے, یعنی کہ وہ خود بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, اپنے ایجوکیشنل ایکسپینس پورے کرنے کے لیے موسٹلی ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ٹیچر بھی ہوتے ہیں جو بی ایڈ بی ایس سی کرنے کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں, لیکن میجورٹی جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے جو اپنی تعلیم ہے, جبکہ ان کے پاس بہترین ٹیچرز ہوتے ہیں, بہترین ادارے ہوتے ہیں, مطلب ان کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہر طرح سے ایئر کنڈیشن روم ہوتے ہیں, فلی ایکوپڈ ہوتے ہیں, تمام سہولتیں ان کے پاس ہوتی ہیں, لیکن صرف ایک چیز کی کمی ہوتی ہے, وہ انٹرسٹ کی ہوتی ہے. اپنا ذاتی کاروبار یا اپنا ذاتی چیز سمجھتے نہیں ہیں, اس لیے گورنمنٹ کے تمام ادارے, چاہے وہ ایجوکیشنل ہیں, چاہے وہ بزنس ہے, چاہے پی آئی اے ہے, چاہے اسٹیل مل ہے, وہ اس لیے نقصان پہ جا رہے ہیں, اپنے فائدے کے پیچھے وہ اپنی ذات کا مفاد, آرام پسندی اور ادارے کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کرتے. بالکل. اچھا سر, آپ کے ادارے سے کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹاپرز ہوتے ہیں, آپ ٹاپرز کے لیے کیا انہیں انعامات یا کچھ ایسے دیتے ہیں؟ جی الحمدللہ, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ادارے کے کا نام روشن کرنے والے بچے ہوتے ہیں ان کو انعامات بھی دیے جاتے ہیں, ان بچوں کے لیے اسکالرشپ بھی دی جاتی ہے, ان بچوں کو آئندہ آنے والے وقت میں کالجز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو ہیلپ کی جاتی ہے. جو اسکول کے اندر بچے ٹاپ کرتے ہیں ان کو اگلی کلاسز میں جانے کے لیے فی میں کنسیشن کی جاتی ہے, اسپیشلی ان کے اوپر خیال رکھا جاتا ہے ایسے بچوں کا, مطلب ان کو باقاعدہ گارڈننگ کی جاتی ہے, ان بچوں کو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ اچھے رزلٹ کے لیے پریپیئر کرتے ہیں اور انعامات بھی دیے جاتے ہیں. میں ایک دفعہ کوئی ٹائم تھا فیس بک استعمال کرتا تھا, یوز کرتا تھا, تو اب تو خیر چھوڑ دی, تو اس میں نے رزلٹ لگایا تو آلموسٹ 48 بچے تھے میٹرک کا جن کے میں نے رزلٹ لگایا, تو 3 بچے ایسے تھے جن کی سپلی یا فیلئر تھے. تو ایک بچے نے نیچے کومنٹ کیا, اس نے کہا سر جی جو بچے فیل ہوئے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا گیا. تو اب یہ طنز تھا, اور میں چونکہ وہ آن لائن لیٹ ہوا تو 1-2 لوگ اس پہ ڈسکس کر چکے تھے, لیکن آپ بلیو کریں جب میں نے آنسر کیا تو اس کے بعد وہ ڈسکشن ہو گیا. میں نے ایک ویری سمپل الفاظ میں انہیں رپلائی کیا, میں نے کہا بیٹا جو لوگ ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں نا, ہم ان کا نام شو کرتے ہیں. جو لوگ چور ڈکیت یا ہوتے ہیں ماں باپ, وہ اپنا بیٹا یا اپنی اولاد کہنا ان کو پسند نہیں کرتے. اس کے بعد وہ ڈسکشن کا پہلو ختم ہو گیا تھا. یعنی جب ان کا نام بچوں کا اخبار میں دینا, اس ایریے میں بتانا, پھر ان کو فیوچر کی کونسلنگ بھی کرنا, تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام انعامات سے زیادہ بہتر ہے کہ میرے جتنے بھی ٹاپرز بچے ہوتے ہیں الحمدللہ ملنے کے لیے آتے ہیں, آگے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی اکیڈمی ہم سے لیتے ہیں, اور وقتاً فوقتاً وہ ساتھ ساتھ ہم سے ملتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اور ہماری کونسلنگ کریں. سر جب میں یہاں پہ پڑھتی تھی آپ کی ایک بات مجھے ابھی بھی جو کہ یاد ہے کہ دوستیاں یہیں پہ رہتی ہیں, دوستیاں صرف میٹرک تک ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ لوگوں کا آپس میں کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, دوستی جو ہے وہ پڑھائی کو کتنا خراب کرتی ہے؟ اصل میں جب ہم بچے تھے تو ہمیں بھی اساتذہ ایسی ہی باتیں بتایا کرتے تھے, تو جو ہمیں اس وقت ایک جوک لگتا تھا, اس وقت ہمیں یہ باتیں ٹیمپریری لگتی تھیں. اور ایک بات میں آج بھی اسٹوڈنٹس کو بولتا ہوں, آپ لوگوں کو بھی بولتا تھا, کہ ہمارے مائنڈ میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سپیریئر قوم ہیں.
سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں آپ کا جو اسکول ہے وہ اس ایریے میں دوسرے اسکولوں سے بہتر ہے؟ جی میں آپ سے آپ کے پہلے ایک کوشچن میں یہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایسے والد کی اولاد ہوں کہ جس نے مجھے انہیریٹڈ یہ چیزیں دی ہیں. یعنی میرے پاس اگر 20 ایئرس کا اپنا ایکسپیرینس ہے تو میرے پاس 40 ایئر کا میرے والد صاحب کا بھی ایکسپیرینس ہے. میں ان سے ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ، جس موقع پہ میں پھنس جاتا ہوں میں ان سے ڈسکشن کرتا ہوں، ان سے پلاننگ کرتا ہوں. ان کے ویوز اس زمانے میں بھی وہی تھے، آج بھی یہی ہے کہ بچوں کی تربیت کی جائے، ان کو اچھا انسان بنایا جائے، ان کو نمبروں کی دوڑ سے آزاد کیا جائے، اور جب بچہ معاشرے کا اچھا فرد بنے گا، اچھی جو بمقصد تعلیم حاصل کرے گا، تو انشاءاللہ وہ ادارہ دوسرے اداروں سے مختلف ہوگا. والدین تعلیم سے زیادہ ہم سے تربیت مانگتے ہیں، اور الحمدللہ میرے والدین جب بھی آتے ہیں تو وہ ہم سے اس بات پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ بچہ گیسٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے ملتا ہے، اچھے طریقے سے سلام دعا کرتا ہے، ان کے کویسچنز کا آنسر دیتا ہے، اور وہ جو چیز سیکھتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے. بالکل. سر ایک چیز جو میرے بھی دل میں ہوتی ہے، اور کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ میٹرک میں یا 9-10 میں جو فزکس ہوتی ہے، اگر کسی بچے نے آگے جا کے بزنس کرنا ہے یا اور ایسے فیلڈ ہیں جہاں پہ انہیں فزکس کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی انہیں میتھس یا فزکس، کیمسٹری ایسے جو سبجیکٹس ہیں وہ دبا کے پڑھائے جاتے ہیں، مجبوراً انہیں پڑھنے چاہتے ہیں، حالانکہ ان کی آگے فیلڈ میں وہ سبجیکٹس ضروری نہیں ہوتے. جی ہماری بدقسمتی سے کہہ لیجئے، کیونکہ ہر جگہ پہ اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. لیکن ایک سادہ سی مثال دوں کہ ہمارے دادا کے زمانے سے ایسا ہوتا تھا کہ مارچ میں ایگزامز ہوتے تھے، 31 مارچ کو رزلٹ ہوتا تھا. وہی سسٹم آج بھی چل رہا ہے. تو ہم لوگ ان چیزوں کے اوپر ایسے پک چکے ہیں، ان کو چینج نہیں کرنا چاہتے، ان میں کسی قسم کی بھی وقت اور ضرورت کے مطابق چینجنگ نہیں کرنا چاہتے. تو اسی سلسلے کا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اگر ہم جوڑتے ہیں تو وہ یہاں تک لے کے آ جاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں میٹرک کا سلسلہ تھا، آج بھی میٹرک کا سلسلہ چل رہا ہے، جبکہ یورپین کنٹریز میں اس کو اسکولنگ کو 12 تک کر دیا گیا ہے. 8 کلاس تک بچے کو رسمی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور 9th کلاس سے بچے کو فیلڈ میں لے جانا چاہیے. یعنی کہ اس وقت تک تعلیم کو کم از کم 2 سال ترقی کر کے پیچھے آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ بچے کی جنریشن اور اس کی جو سوشل لائف ہے وہ بڑھ چکی ہے. جو بچہ پرانے زمانے میں میٹرک میں 16 سال میں ہوتا تھا، اس کی تھنکنگ آج 4th 5th میں 6th میں وہ تھنکنگ ہو چکی ہے. تو ہمارا یہ اگر ایجوکیشن سسٹم چینج کر دیا جائے، 8th کلاس کے بعد 9th کلاس سے بچہ فیلڈ سلیکٹ کرے. ابھی آپ کو پتہ ہے ہمارے سکولز میں میٹرک پڑھانے کے بعد بچہ فرسٹ ایئر میں جاتا ہے تو فیلڈ سلیکٹ کرتا ہے. یعنی میٹرک تک اس کو پڑھانا مجبوری ہے. وہ فزکس بھی پڑھے گا، وہ انگلش بھی پڑھے گا، وہ کیمسٹری بھی پڑھے گا، وہ بایو بھی پڑھے گا، اور بیچارہ رٹے مار مار کے ٹیچرز کی مار بھی کھا کے جی. چونکہ فیلڈ جو فرسٹ ایئر میں جا کے سلیکٹ کرنی ہے اس سے پہلے فیلڈ نہیں ہے. فیلڈ فرسٹ ایئر میں ہے کہ آپ میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں، آپ بزنس کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی یعنی اینی ادر فیلڈ آپ جب جانا چاہیں گے تو آپ میٹرک کے بعد جائیں گے. میرا پرسنلی خیال یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو چینج کر کے 8 تک کی اسکولنگ کی جائے، اور 1st 9th 10th جو فرسٹ ایئر ہے اس کو 9-10 میں لے آنا چاہیے. 9th 10th فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر یہاں پہ جا کے اسکول ختم ہونا چاہیے اور پھر کالج شروع ہونا چاہیے. اور اس دوران بچے کو 9th کلاس میں اس کو فیلڈ سلیکٹ کروائی جائے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے. یعنی جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں چینجنگ آئی ہے. ایک بچہ 15 سال کی عمر میں جوان ہوتا تھا، 18 سال کی عمر میں اس کا ووٹ کا حق تھا. یہ چیزیں وقت کے ساتھ پیچھے آنی چاہیے. یعنی ووٹ کا حق یا ID کارڈ 18 میں بنتا ہے، اب 16 میں بننا چاہیے. ایک 2 سال وقت ٹائم فاسٹ گزرا ہے بہت زیادہ. تو اس صورت میں جب بچہ 9th کلاس میں فیلڈ سلیکٹ کرے گا پھر یہ ایشوز ختم ہو جائیں گے. بچے کے مائنڈ 10 تک پڑھنے کا بنا ہوا ہے نا کہ اسکول پڑھنا ہے، تو جب اسکول 12 تک چلا جائے گا نا تو پھر بچے کا مائنڈ 12 تک چلا جائے گا. تو یہ چیزیں ٹیکنیکلٹیز ہیں جو وقت کے ساتھ سیکھنی چاہیے. بدقسمتی سے نہ تو ہمیں ایسے معاشرے ملے، نہ ہمیں ایسی حکومتیں ملیں، نہ وزیر تعلیم ایسے ملے کہ جو خود تعلیم یافتہ ہوں یا تعلیم کے شعبے میں تجربہ رکھتے ہوں لوگ. بالکل. سر اپنے آگے آنے والے اور ابھی کے اسٹوڈنٹس کو اور اپنی تمام نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جو بھی سیکھیں، جو بھی پڑھیں، وہ بامقصد پڑھیں، اور جو پڑھیں اس پر عمل کریں. اور بچوں سے زیادہ میں اساتذہ کو نصیحت کروں گا کہ آپ صرف سیلری کے لیے، صرف بائی دا وے ٹیچنگ کرنے کے لیے باہر نہیں نکلیں کہ گھر کام کرنا پڑے گا ٹیچنگ کرنے چلے جاتے ہیں.
آپ بامقصد طریقے سے ٹیچنگ کریں, اسکلفل ہوں. آج کل فیس بک میں, واٹس ایپ میں, یوٹیوب میں دنیا جہان کی ٹیچرز ٹریننگ موجود ہیں, وہاں سے اپنے آپ کو ٹرین کریں, اپنی خامیوں کو ختم کریں اور بچوں کو بامقصد پڑھائیں. اور جو ٹیچر اچھی قوم بنائیں گے نا, تو وہ بچے آٹومیٹکلی اچھے ہوں گے. بچوں کو نصیحت کرنے کی ضرورت اتنی رہے گی ہی نہیں. جب ایک استاد ہر شعبے سے, ہر گلی محلے میں ایک استاد موجود ہے, ہر کمرے کے اندر ایک استاد موجود ہے, اتنے بڑے لیول پہ جب کاؤنسلنگ ہو رہی ہوگی بچوں کی, تو انشاءاللہ یہ ہمارے آنے والی نسل اور معاشرہ بہت اچھا ہوگا. بالکل سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا, اس کے لیے بےحد شکریہ. جی آپ کا بھی بہت شکریہ, اچھا لگا. کل آپ بچے تھے ہمارے ساتھ, ہمارے اسٹوڈنٹ تھے, اور آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے مجھے اچھا لگا. ماشاءاللہ آپ کا کانفیڈنس دیکھ کے بھی اچھا لگا کہ ہم ایک اچھی نسل پروڈیوس کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور آگے بھی, اور آپ کے موجودہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں سے بھی, اور جو گئے ہیں ان میں سے بھی بہت آگے جائیں گے, اور انشاءاللہ ابھی بھی بہت سارے اچھی اپنی پوسٹ پہ ہوں گے. اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ایسے ہی آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.